बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले मैंने डॉक्टर इकबाल पे वीलॉग किया था और उनकी ज़िंदगी के चंद खुफिया लेकिन दिलचस्प गोशे अपने नाज़रीन के सामने रखे थे, क्योंकि तहरीक पाकिस्तान में अगर वाकई हमारे दो कोई बड़े मोहसिन थे और हैं तो वो डॉक्टर इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो आज मैं आपको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कुछ बताऊंगा, क्योंकि नई नस्ल को बताना बहुत ज़रूरी है। फिर वैसे भी वो अफवाहें वो सीना बसीना वो गर्दिश करती रहती हैं, पहुंचती रहती हैं। तो मैंने कहा कि बानी पाकिस्तान पर ये जो हमारे सियासतदान हैं लुगड़, इन पे तो हम रोज़ाना बात करते रहते हैं, लेकिन आज बानी पाकिस्तान को अखराज तहसीन कह लें या वैसे उनकी शख्सियत के आपको चंद खूबसूरत और दिलचस्प पहलू जो है वो आपको बताने थे, और ये भी आपको बताना था कि वो किस लेवल के ज़हीन इंसान थे और किस लेवल के वो लायक और फायक इंसान थे, और उनके बारे में उनके दुश्मनों का वो क्या नुक्ता नज़र था। यानी बेस्ट नुक्ता नज़र तो वो होता है ना जो आपके मुखालिफ आपके बारे में रखते हैं, और मुखालिफ भी हिंदुओं जैसे और मुखालिफ भी अंग्रेज़ों जैसे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीलॉग कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने, और आपको दिलचस्प बात बताते चलूँ कि कायद आज़म ने अपनी सरकारी तनख्वाह वो 1 रुपया रखी थी। कायद आज़म का जो कद था वो 5 फुट और 11.5 इंच था। वैसे भी कमज़ोर होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा लंबे लगते थे, लेकिन उनका कद भी तकरीबन 6 फुट था। कायद आज़म का जो पसंदीदा सिगरेट था वो क्रावन CRAVEN क्रावन या क्रेवन ए था, और उनका जो पसंदीदा खेल या पसंदीदा मशगला था वो स्नूकर था। अक्सर आपने उनको स्नूकर के साथ तस्वीरों में देखा होगा। अब ये देखेंगे मुखालिफ क्या गवाही दे रहे हैं। कांग्रेस ने एक दफ़ा कहा था कि अगर मुसलमानों के पास 100 गांधी होते और हमारे पास सिर्फ 1 जिन्ना होते तो क़यामत तक पाकिस्तान नहीं बन सकता था। ये कांग्रेस का मौक़िफ़ था। उसके बाद कायद आज़म हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र लॉ पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, जिन्होंने इंग्लैंड में लॉ पढ़ा, और 20 साल की उम्र में वो एक बैरिस्टर बने। ये उनका रिकॉर्ड था। उसके बाद कायद आज़म की जो ड्रेसिंग थी, कायद आज़म हमेशा फैशन को फॉलो करते, फैशन पे अमल करते, और उनकी ड्रेसिंग वो हमेशा शानदार होती थी। हत्ता कि कहा जाता है कि जब उनकी मौत करीब थी तो उस वक्त भी उन्होंने पूरा सूट ज़ेब तन कर रखा था। और एक और दिलचस्प बात आपको बताऊं कि कायद आज़म हर मुकदमे में जब अदालत में पेश होते थे तो उनकी टाई नहीं होती थी। उन्होंने एक टाई को कभी भी दूसरी दफ़ा इस्तेमाल नहीं किया था। तो जब भी वो अदालत में पेश होते तो नई टाई बांध कर पेश होते थे। 1943 में बड़ा अहम वाक़या पेश आया 1943 में। वो क्या था? रफ़ीक साबिर नाम के एक शख्स ने कायद आज़म पर कातलाना हमला किया, लेकिन खुशकिस्मती से कायद आज़म उस हमले में बच गए। बाद में पता चला कि रफ़ीक साबिर का ताल्लुक वो अनायतुल्लाह मशरकी साहब की पार्टी खाकसार पार्टी से था। ये बड़ा बदकिस्मत वाक़या उनकी ज़िंदगी में पेश आया।
اس کے علاوہ آپ کو ایک اور دلچسپ پہلو ان کی زندگی کا بتاؤں، وہ یہ کہ قائد اعظم کو اداکاری کا بہت زیادہ شوق تھا۔ نہ صرف شوق تھا بلکہ انہوں نے انگلینڈ میں ایک تھیٹر کلب بھی جوائن کر لیا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد ان کو محسوس ہوا کہ وہ اس کام کے لیے نہیں بنے اور پھر بعد میں وہ وکالت کی طرف لوٹ آئے۔ اگلا دلچسپ واقعہ، 16 سال کی عمر میں قائد اعظم محمد علی جناح کی پہلی شادی ہوئی۔ ان کی پہلی بیوی کا نام ایم اے بی بی تھا جب قائد اعظم کی عمر 16 سال تھی۔ پھر قائد اعظم نے جب دوسری شادی کی تو ان کی دوسری اہلیہ کا نام وہ رتن بائے یا رتی بائے تھا۔ آپ کی ایک ہی اکلوتی اولاد تھی، وہ آپ کی بیٹی تھی اور ان کا نام وینا جناح تھا۔ وینا جناح نے قائد اعظم کی مخالفت کے باوجود اور قائد اعظم کی خواہشات کے برعکس ایک پارسی نوجوان واڈیا سے شادی کر لی۔ اس کے بعد وینا واڈیا کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا نام جو ہے وہ نسلی وائڈیا تھا۔ نسلی وائڈیا ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ پھر جو ہے وہ بھارت میں اس کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ گاندھی نے ایک موقع پر کہا تھا، جس طرح میں نے کہا کہ گواہی جب آپ کے مخالف دیں، تو گاندھی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ قائد اعظم ہندوستان میں واحد شخصیت ہیں جن کو خریدا نہیں جا سکتا، قائد اعظم انمول ہیں۔ اس کے بعد نسلی وائڈیا کے دونوں بیٹے یعنی قائد اعظم کے نواسے، نسلی وائڈیا کے دونوں بیٹے وہ ارب پتی ہیں، اور یہ جو آپ آئی پی ایل دیکھتے ہیں اس میں ایک پنجاب کنگز جو ہے وہ ٹیم ہے، وہ ٹیم وہ قائد اعظم کے نواسے کی ہے، یعنی اس کے مالک، اس فرنچائز کے مالک وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے نواسے ہیں۔ وائس رائے لارڈ ویول بہت زبردست کریکٹر کے مالک تھے۔ لارڈ ویول نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہندوستان میں جس لیڈر سے گفتگو کرنا سب سے مشکل ہے اور جس کو دلائل دینا سب سے مشکل ہیں، وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ یہ وائس رائے لارڈ ویول کا خیال تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے 3 بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ایک بھائی کا نام بندے علی، دوسرے کا نام احمد علی اور تیسرے کا نام بچو علی تھا۔ اس کے علاوہ قائد اعظم کی 4 بہنیں تھیں۔ ایک بہن کا نام رحمت بی تھا، دوسری بہن کا نام مریم بی تھا، تیسری بہن کا نام شیریں بی تھا اور چوتھی بہن کا نام فاطمہ بی تھا۔ قائد اعظم کے 3 بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ قائد اعظم نے اپنا آخری خط بہت زیادہ لکھتے تھے، ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ آپ نے آخری خط اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ڈگلس گریسی جو کہ گورے تھے ان کو لکھا تھا۔ تمام کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح پہلے وہ اسماعیلیہ جو فرقہ ہے اس میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، لیکن پھر سب کتابیں متفق ہیں کہ بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فقہ جعفریہ کو وہ اپنا لیا تھا۔ لوگ اس کے بارے میں بہت زیادہ آپ سے سوال کرتے کہ سر آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں، اور ہمیشہ قائد اعظم مسکرا کر جو ہے وہ ایک ہی جواب دیتے کہ پہلے مجھے آپ جواب دیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سنی تھے یا شیعہ تھے، یعنی جو بھی آپ پہ سوال کرتا تو آپ اس کا یہ جواب دیتے۔ لیکن یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ قائد اعظم کی جو تجہیز و تکفین تھی وہ سنی عقیدے کے مطابق ہوئی، اور اس وقت کے بہت بڑے دیوبندی عالم
شبیر احمد عثمانی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ اس کے بعد فاطمہ جناح نے، جب قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہوا تو جائیداد کی ٹرانسفر کا مسئلہ تھا، تو فاطمہ جناح نے کاغذوں پر اپنے آپ کو شیعہ یعنی فقہ جعفریہ سے ڈکلیئر کیا، اور اس طرح وہ قائد اعظم کی تمام جائیداد کی وارث ٹھہری۔ پاکستان بننے سے پہلے قائد اعظم کو ٹی بی کا مہلک مرض لاحق ہو چکا تھا، اور اس دور میں ٹی بی کی یہ حیثیت تھی جس طرح آج کل وہ خدا نخواستہ بلڈ کینسر کی ہے، یعنی اس وقت ٹی بی کا کوئی علاج نہیں تھا، اور جس کو بھی ہو جاتی تو وہ سمجھ جاتا کہ اس نے جلد اب جو ہے وہ فوت ہونا ہے۔ لیکن اس بات کو نہ صرف قائد اعظم نے خود بلکہ اپنے ہندو ڈاکٹر کو بھی سختی سے منع کر رکھا تھا کہ اس بات کی خبر وہ گاندھی کو، وہ ولبھ بھائی پٹیل کو یا وہ نہرو کو نہ ہونے پائے۔ اگر ان کو خبر ہو گئی کہ مجھے ٹی بی ہے تو وہ قیام پاکستان کو 5 یا 6 مہینے کے لیے گوروں کے ساتھ مل کر وہ ملتوی کر دیں گے، اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اس کے بعد 11 ستمبر 1948 یہ وہ صبح تھی جب آپ کی جو ہے وہ پروسیس اگلے جہان جانے کا شروع ہوا، اور آپ کی طبیعت جو ہے نا وہ بگڑی۔ 11 ستمبر 1948 کی صبح، یہ اہم بات ہے، کراچی سے 2 جہاز وہ کوئٹہ کے لیے روانہ ہوئے، کیونکہ محمد علی جناح اس وقت زیارت میں تھے۔ ڈاکٹروں کے کہنے پر 2 جہاز وہ جو ہے کوئٹہ روانہ ہوئے، تو وہاں پر کرنل جو تھے، ان کے جو ڈاکٹر تھے الہی بخش، انہوں نے دیکھا کہ جو آکسیجن کے سلنڈر تھے جو قائد اعظم محمد علی جناح کو لگے ہوئے تھے، ان میں آکسیجن کی مقدار بہت کم تھی۔ یہ کرنل صاحب خود لکھتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ کہ سب سے پہلے جو ڈاکٹر تھے کرنل الہی بخش، انہوں نے کوئٹہ میں سلنڈروں کا انتظام کیا، آکسیجن کے سلنڈروں کا، اور 2 بجے یعنی 2 بج رہے تھے دوپہر کے جب کوئٹہ سے قائد اعظم کا جہاز وہ کراچی کے لیے روانہ ہوا۔ اس کے بعد یہ جو سفر تھا کوئٹہ سے کراچی تک، اس سفر میں ایک تو فاطمہ جناح قائد اعظم کے ساتھ تھی، اس کے علاوہ جو آپ کے پرسنل ڈاکٹر تھے کرنل الہی بخش وہ آپ کے ساتھ تھے، اور اس کے علاوہ جو گورنر جنرل کا سرکاری سٹاف تھا وہ بھی اس جہاز میں شامل تھا ان کے ساتھ۔ 4:15 پر 2 بجے کوئٹہ سے جہاز روانہ ہوا، 4:15 پر یہ جہاز ماڑی پور ایئرپورٹ پر اترا، یعنی کراچی میں 4:15 پر۔ اس کے بعد جناح جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ان کو نواب آف بہاولپور کی رہائش گاہ پہ جو ہے وہ شفٹ کیا جائے، اور اس کے لیے نواب آف بہاولپور کی اجازت بھی لے لی گئی تھی، لیکن باوجود ایسا نہ ہو سکا۔ کیوں ایسا نہ ہو سکا؟ اس بات پہ جو ہے وہ کتاب خاموش ہیں، کیونکہ ماڑی پور سے گورنر جنرل ہاؤس کا جو سفر تھا وہ 9 میل دور تھا۔ ماڑی پور ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس 9 میل دور تھا، جبکہ نواب آف بہاولپور کا جو گھر تھا وہ قریب تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ایمبولنس نے 4 میل کا سفر طے کیا تھا، جو سب سے کنٹروورشل جو بات ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو ہم سنتے آئے ہیں۔ 9 میل کا ٹوٹل سفر تھا، 4 میل کا سفر ایمبولنس نے طے کیا، اور ایمبولنس نے ایک بڑے جھٹکے کے ساتھ وہاں پہ ایمبولنس بند ہو گئی۔ اب آگے دیکھیں کیا ہوا۔ گورنر جنرل کا پورا قافلہ 1 گھنٹے تک ماڑی پور کے جنگل میں کھڑا رہا،
1 घंटे तक। और ये भी किताबों में लिखा है कि उस एम्बुलेंस के जो ड्राइवर थे वो रोड पर आए और वो चलती गाड़ियों को दीवाना वार वो हाथ देते और साथ साथ पुकारते जाते, एम्बुलेंस की तरफ इशारा करके कि एम्बुलेंस में जिनाह हैं, एम्बुलेंस में कायद आज़म है, एम्बुलेंस में पाकिस्तान का गवर्नर जनरल है, लेकिन कोई गाड़ी न रुकी। जाहिर है फिर वो जो है ना वो दीवाने ही समझते, जो उनको समझ ही ना आती, लेकिन वो ड्राइवर जो है वो 1 घंटे तक कोशिश करता रहा। एम्बुलेंस वहाँ पे खड़ी रही, जिना एम्बुलेंस में पड़े रहे और उनके साथ उनकी बहन फातिमा जिना वो एम्बुलेंस में रही। उसके बाद क्या हुआ जी, जब 1 घंटे बाद यानी फिर 5 मील का सफ़र तय किया गया और एम्बुलेंस जो है वो गवर्नर जनरल हाउस आखिरकार पहुंच गई। जब वहां पे पहुंची तो कर्नल इलाई बख्श ने आपका तफसीली मुआयना किया, जायजा लिया, तो कर्नल साहब ने देखा कि जिना उस वक्त गहरी नींद वो सो रहे थे। फिर कुछ देर बाद कर्नल ने महसूस किया कि जो जिना की तबीयत है या ख़ासकर जो उनका सांस है उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, ख़राब होने लगी। और इसी दौरान ये भी सुना गया कि कायद आज़म मुसलसल वो कलमा तैयबा का विर्द कर रहे थे और यही कलमा तैयबा का विर्द करते करते उन्होंने अपनी जान वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले कर दी। उसके बाद कर्नल इलाई बख्श जिन्होंने जो है ना वो किताब लिखी है, बड़ी खूबसूरत किताब, विद कायद आज़म इन माई लॉस्ट डेज, ये मेरा ख्याल है उनकी किताब का नाम है। उस किताब में कर्नल साहब ने लिखा कि मैंने अपनी कानों से जो कायद आज़म के आखिरी अल्फाज सुने तो वो आखिरी अल्फाज कायद आज़म के थे कि मैं अब नहीं। ये कर्नल साहब कहते हैं कि जिना ने 2 दफ़ा ये फ़िक्रे कहे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फातिमा जिना के मुताबिक, क्योंकि फातिमा जिना वहाँ पे मुसलसल मौजूद थी और करीब थी, फातिमा जिना के मुताबिक जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिना ने आखिरी अल्फाज अदा किए तो वो आखिरी अल्फाज थे फत्ती खुदा हाफिज़, क्योंकि वो फातिमा जिना को शुरू से फत्ती कहकर पुकारते थे प्यार से। तो उनके ये फातिमा जिना के बकौल कि उनके जो आखिरी अल्फाज थे वो थे फत्ती खुदा हाफिज़। उसके बाद आपकी जो वसीयत सामने आई वो बड़ी दिलचस्प थी, क्योंकि कायद आज़म की जो है वो कायद आज़म बहुत अमीर थे, तो कायद आज़म की वसीयत थी कि मेरी जो जायदाद है, जो कुछ मेरे पास है, वो पहले नंबर पे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, दूसरी नंबर पे इस्लामिया कॉलेज पेशावर और तीसरे नंबर पे सिंध मदरसतुल इस्लाम को वक्फ कर दी जाए। सिंध मदरसतुल इस्लाम वो इदारा था जहाँ पे कायद आज़म ने अपना अलिफ बे या अपनी स्कूलिंग शुरू की थी। तो इन 3 इदारों के नाम आपने अपनी जायदाद को लिख रखा था वसीयत के मुताबिक कि ये उनको दे दी जाए। उसके बाद आज़ादी के बाद इंडिया में कायद आज़म की 2 रिहायशें थीं और रिहायशें भी वो देखने वाली थी, बड़ी ज़बरदस्त थी। आप तफसील सुने, एक इनका मुंबई में मालाबार हिल पर बंगला था बंबई में, दूसरा अब ये आप सुने दिल्ली के 10 औरंगजेब रोड पर 12 कनाल का 2 मंजिला डबल स्टोरी बंगला था। यानी आप अंदाजा करें उस दौर में 12 कनाल का 2 मंजिला इनका जो है वो बंगला था और पोश एरिया जो था दिल्ली 10 औरंगजेब रोड पर ये इनका जो है वो बंगला था। और कायद आज़म ने उस वक्त ये बंगला जो है वो 2.5 लाख रुपए का बेचा था। अब आप खुद अंदाजा कर लें उस वक्त जो है वो क्या कदर थी पैसे की
یا روپے کی یا کتنے لوگوں کے پاس تھے، اس وقت قائد اعظم نے وہ جو بنگلہ تھا 10 اورنگزیب روڈ والا، وہ 2.5 لاکھ روپے کا وہ بیچا تھا قائد اعظم نے۔ اس کے بعد جب وہ بنگلہ بک گیا تو اس کے ساتھ ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ کہ جس ہندو سیٹھ نے وہ بنگلہ خریدا تھا تو سب سے پہلے وہ گنگا سے پانی لایا، جسے وہ گنگا جل کہتے ہیں، بہت زیادہ گنگا سے پانی لایا گیا اور پورے 12 کنال کے بنگلے کو، 2 منزلہ بنگلے کو وہ دھویا گیا، چمکایا گیا۔ اور خاص بات جو تھی اس بنگلے کی کہ اس بنگلے کی چھت پر آل انڈیا مسلم لیگ کا پرچم لہرا رہا تھا، تو اس پرچم کو اتارا گیا، بڑی ایک تقریب ہوئی، اس پرچم کو اتارا گیا اور اس پرچم کی جگہ بھارت کا ترنگا لہرایا گیا۔ یہ قائد اعظم کی دوسری رہائش گاہ تھی۔ اس کے بعد ایک انگلینڈ میں حاضر جوابی یا ذہانت کا اندازہ کریں کہ انگلینڈ میں ایک پروفیسر تھے جو مسلمانوں کے خلاف خاص بغض اور نفرت رکھتے تھے۔ قائد اعظم سے بھی وہ اسی طرح ٹریٹ کرتے۔ قائد اعظم کو اس بات کا اندازہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ لنچ بریک میں قائد اعظم جب ہال میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اسی پروفیسر صاحب کے ساتھ کرسی خالی پڑی تھی، تو جناح وہاں آ کر بیٹھ گئے اور اپنا ٹفن کھولا۔ پروفیسر صاحب نے کہا کہ مسٹر جناح، آپ کو پتہ ہے کہ ایک خنزیر اور ایک پرندہ ایک ٹیبل پر کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو جناح نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ سر آپ فکر نہ کریں، مجھے جب ضرورت پڑی میں اڑ کر کسی اور میز پر جا بیٹھوں گا۔ اب لطیفہ سمجھنا اپنے خود ہے۔ اس کے بعد اسی پروفیسر نے کلاس میں ایک دفعہ سوال کیا کہ اگر آپ، اور سوال جناح سے تھا کہ اگر تم جا رہے ہو اور رستے میں تمہیں 2 بیگ ملتے ہیں، ایک بیگ میں دانائی، دانش، حکمت اور عقل ہوتی ہے اور دوسرے بیگ میں وہ جو ہے دولت ہوتی ہے، تم کون سا بیگ اٹھاؤ گے؟ تو جناح نے کہا کہ سر میں فوراً وہ دولت والا بیگ اٹھا لوں گا۔ تو استاد نے حسب معمول طنزیہ انداز میں کہا کہ دیکھا ہے اس وجہ سے یہ لوگ مجھے پسند نہیں ہیں، اس نے دولت والا بیگ اٹھایا ہے، اگر میں ہوتا تو میں دانش اور عقل والا بیگ اٹھاتا۔ تو جناح نے وہاں پہ کلاس میں مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ سر ظاہر ہے آپ وہی کچھ اٹھائیں گے جو آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ تو یہ جواب جو ہے اس کو بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ وہی اٹھائیں گے جو آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور بہت خاص واقعہ، اور یہ اس وقت کی بات نہیں ہے، یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ جو ہے آج بھی ہم پہ لاگو ہوتی ہے من حیث القوم پاکستانیوں کے طور پہ۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آدھی رات کے وقت وہ وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے نہرو کو فون کیا، کوئی ارجنٹ جو ہے وہ کام تھا، لیکن نہرو گہری نیند سو رہے تھے اور انہوں نے فون ریسیو نہیں کیا۔ وہ فون بند کرنے کے بعد فوراً جو ہے وہ نہرو نے جناح کو فون کیا، کیونکہ یہی 2 بڑے لیڈر تھے اور اس وقت تقسیم کے حالات چل رہے تھے، تو جناح نے فوراً فون اٹھا لیا۔ تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا حیران ہو کر کہ میں نے نہرو کو فون کیا ہے، وہ گہری نیند سو رہے تھے، مسٹر جناح آپ جاگ رہے ہیں۔ تو یہ فکرہ آپ نے یاد بھی رکھنا ہے، نئی نسل کو بھی بتانا ہے۔ جناح نے فون پر کہا تھا کہ نہرو گہری نیند اس لیے سو رہا ہے کیونکہ اس کی قوم جاگ رہی ہے، اور میں آدھی رات کو اس لیے اٹھ کے بیٹھا ہوں کیونکہ میری قوم سو رہی ہے۔ یہ ابھی آپ لاگو کر لیں، یہ یعنی 1947 سے پہلے کا واقعہ ہے، اب 2024 آ گیا ہے، آپ اپنی اور میری حالت جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کی قوم جو ہے وہ جاگ رہی ہے، کس کی قوم سو رہی ہے۔ وہ انڈیا جو ہمارے ساتھ یعنی ہمارے ساتھ ہی بٹوارا ہوا، وہ انڈیا کہاں پہ کھڑا ہے، وہ انڈیا کہاں پہنچ گیا ہے۔ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت
یہ ہمارے پورے جو علاقہ ہے ہمارا ایشیا کا، اس میں سب سے جو مہنگائی کی کم ریشو ہے وہ انڈیا میں چل رہی ہے 3%، اور اس وقت پاکستان ورلڈ بینک نے دنیا میں سب سے رہائش کے لحاظ سے مہنگا ملک وہ پاکستان کو قرار دیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس کی قوم واقعی جاگ رہی ہے۔ ایک دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 15 سال میں انڈیا نے وہ 2 وزیر اعظم بھگتائے ہیں، ایک منموہن سنگھ اور اس کے بعد 10واں سال ہے نریندر مودی کو۔ میں اس جو ہے اپنے ویور کو داد دوں گا اور اس کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ 15 سال کے اپنے وزیر اعظم کومنٹس میں لکھ دے کہ جو یہاں پہ لانڈری لگی ہوئی ہے، جو یہاں پہ مشینیں لگی ہوئی ہیں وزیر اعظم بنانے کی، وزیر اعظم جو ہے وہ نکالنے کی، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پالیسیوں میں تسلسل کیا ہوتا ہے، جمہوریت کیا ہوتی ہے، ترقی کیا ہوتی ہے۔ تو 15 سال میں ان کا یہ دوسرا وزیر اعظم ہے، اور مجھے تو نہیں پتا کہ 15 سال میں یہاں جو گولفرز ہیں جو وزیر اعظم بناتے اور اتارتے ہیں ان کا کتنوں سے دل بھرا، انہوں نے کتنوں کو اترایا، انہوں نے کتنوں کو نااہل کروایا، یہ آپ جو ہے وہ بہتر جان سکتے ہیں۔ اب ایک اور انتہائی اہم ترین بات جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کرنی تھی۔ وہ بات یہ تھی کہ شہاب صاحب، قدرت اللہ شہاب صاحب کہتے ہیں کہ میرا جو آفس تھا نا، اس آفس کی دیوار میں جو ہے وہ ایک کھڑکی بنی ہوتی تھی ایوان صدر میں، تو وہیں پہ جو ہے وہ جاتے ہوئے ایوب خان اس کھڑکی میں آتے ہوئے مجھے سلام کرتے اور جاتے ہوئے خدا حافظ کہتے، اور جو بھی کام ہوتا تو وہیں پہ وہیں کھڑکی سے مجھے وہ کہا جاتا۔ تو وہ کہتے ہیں شہاب صاحب کہ ایک دن میں بیٹھا تھا تو سکندر مرزا نے ایک فائل میری طرف بڑھائی اور میں نے کہا کہ سر واٹ از دس؟ تو سکندر مرزا نے مجھے کہا کہ مسٹر شہاب، چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل ایوب خان کو ایکسٹینشن دے دی گئی ہے۔ یہ بات کر کے شہاب صاحب کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا انہوں نے فائل میرے حوالے کی اور چلے گئے۔ یہ بدت وہاں سے شروع ہوئی۔ پھر آپ ایکسٹینشن، کسی کا گھر جو ہے جانے کو جی نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کرسی کے ساتھ یا تو ایلفی لگ جائے یا میجک لگ جائے، ہم جدھر جائیں ایک کرسی سارے نال ہوئے، یعنی پچھو چمٹیتی ہوئے، اساں جنہیں وجان ہے کرسی نال ہوئے۔ ابھی حال ہی میں ایئر چیف مارشل یعنی وہ جو ظہیر صاحب ہیں انہوں نے 1 سال کی ایکسٹینشن لے لی ہے۔ یعنی وہ جو بعد میں افسر ہیں جنہوں نے خواب دیکھے ہوں گے، جنہوں نے اتنی محنت کی ہوگی، وہ اپنے گھر جاتے اور کوئی بعد میں نیا بندہ آتا ایئر فورس پہ مزید کوئی نئی سوچ لے کے آتا، لیکن کوئی نہیں جانا چاہتا۔ اب آج کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ ایک متوقع آرمی چیف یعنی وہ ایمان بلال آصف ان کا نام بتایا جا رہا ہے، وہ کور کمانڈر منگلہ تھے، لیفٹیننٹ جنرل، اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب بعض جو ہے نا وہ خبریں چل رہی ہیں کہ ان کو کوئی 26 کروڑ کا گھر سامنے آیا، کوئی جو ہے نا یہ ان پہ الزام لگا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی نجی مصروفیات تھی، کوئی کہہ رہی تھی جی کہ کوئی ذاتی وجوہات تھی۔ لیکن یہ بات آپ کو بتا دوں کہ نومبر 2025 میں جب نئے آرمی چیف کا تقرر ہونا ہے تو ایمان بلال آصف اس لسٹ میں شامل تھے۔ یعنی جو لسٹ جاتی نا اس کے لیے 4-5 لوگوں کی وزیر اعظم کے پاس کہ جی آپ ان میں سے ایک چیف چن لیں، ان میں کور کمانڈر منگلہ شامل تھے، اور انہوں نے اب ان کا استعفیٰ آپ خود دیکھیں گے کتنا بڑا جو ہے نا وہ سیٹ بیک ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، جبکہ ان کا نام جو ہے وہ اس میں شامل تھا۔ یعنی کتنا بڑا کیریئر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ تو یعنی کیا وجہ ہوئی ہوگی، کیا بات ہوئی ہوگی کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اب اس سے پہلے کیا ہو چکا ہے؟ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا وہ سینئر جو ہمارے جسٹس تھے، جسٹس اعجاز الحسن، نہ ان کے خلاف کوئی جو ہے نا وہ ریفرنس تھا، نہ ان کے خلاف کوئی شکایت تھی، اور اکتوبر میں یہ تو جو ایمان آصف صاحب ہے نا ان کا تو کوئی شک و شبہ تھا
یہ لسٹ میں تھے، لیکن انہوں نے تو اکتوبر میں ہر حال میں چیف بننا تھا، چیف جسٹس آف پاکستان اعجاز الاحسن صاحب نے، وہ بھی گھر چلے گئے۔ اور کہتے ہیں کہ بڑی لمبی چوڑیاں کہانی ہیں کہ وہ کس طرح گھر گئے یا ان کو کس طرح گھر بھیجا گیا۔ ان سے پہلے جسٹس مظاہر علی نقوی وہ گھر چلے گئے۔ اس وقت بھی وہ سپریم کورٹ میں 3-4 اسامیاں خالی ہیں، اور وہ انہوں نے یعنی اکتوبر میں، یہ جو اکتوبر ہے یعنی اپریل جو ہے نا وہ چل رہا ہے، اکتوبر میں جسٹس اعجاز الاحسن نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا، استعفیٰ دے دیا، اور کوئی سالڈ ریزن، انہوں نے کہا جی میں مزید کام نہیں کرنا چاہتا۔ اب اس کے پیچھے اتنی بڑی سٹوریاں ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جنہوں نے استعفے دیے، یہ وہ 2 جج تھے جنہوں نے پنجاب اور KPK میں الیکشن کرانے کے لیے 90 دن میں، ایک تو عمر تا بندیال کو نوٹ لکھا تھا کہ وہ آج خود نوٹس لیں، اور عمر تا بندیال نے نوٹس لیا اور انہوں نے آرڈر کیا کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں، الیکشن نہیں ہوئے۔ ایک یہ جرم تھا ان دونوں کا۔ دوسرا جرم کیا تھا؟ یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن نے وہ ملٹری کورٹس کی مخالفت کی تھی اور اس فیصلے کو اڑا دیا تھا۔ وہ دونوں اس بینچ میں شامل تھے، پھر بعد میں دونوں کو استعفیٰ دینا پڑا اور دونوں گھر چلے گئے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ چیف جسٹس، یہ جو جسٹس اعجاز الاحسن تھے، انہوں نے تو اکتوبر میں چیف جسٹس بننا تھا۔ یعنی ڈریم ہوتا ہے ایک انسان کا کہ وہ اپنے کیریئر کے پیک پر جائے اور آخری پوسٹ پہ جائے، جس کے لیے وہ اتنی تگودو کرتا ہے، لیکن وہ استعفیٰ دے گئے۔ یہی حال تھا کور کمانڈر منگلا کا، وہ بھی گھر چلے گئے۔ تو یہ جو ایکسٹینشنیں ہیں نا، میں نے ابھی آپ کو بتایا 15 سال میں دوسرا وزیر اعظم، اور وہ بھی ابھی ختم نہیں ہوا، وہی چل رہا ہے، اور 15 سال میں ادھر مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایک دن کہ یہ اتوار کو نا ہمارے جو اصل حکمران ہیں، یہ اتوار کو گولف کھیل رہے ہوتے ہیں گولف کلب میں 4 5 6، تو اچانک جو ہے نا وہ دھوپ لگتی ہے تو کسی نہ کسی جگہ ان کو خارش ہوتی ہے، اور پھر یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یار کوئی نواں کام نہ کراں، تو وہ دوسرا پوچھتا ہے کیرا نواں کام کراں، تو پہلے والے کہتا ہے کہ اس طرح کرتے ہیں حکومت گھر بھیج دے رہے ہوں، بڑا مزہ آسی چینل تے کھڑچ 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 وہ پٹیاں چلیں گی، کھڑچ کھڑچ سندھ ہاؤس ادھر ادھر، اس طرح کرتے ہیں کہ اب جی نیل قیدی وین پہنچ گئی، اب سپریم کورٹ کھل گئی، اب ہائی کورٹ کھل گئی، اور ٹشن پشن یہ وہ، اب 2 ہیلی کاپٹر وزیر اعظم ہاؤس میں اتر گئے، اب 2 ہیلی کاپٹر اٹھ گئے، اب جو ہے نا وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ لیا گیا، 1 منٹ لگا کیونکہ ساری پھرتیاں ادھر ہیں، تو وہ کہتے ہیں یار یہ کام نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کرو، وہ پھر اگلے دن نہ ایک کام شروع کر دینا، اور پھر سندھ ہاؤس آباد ہو گیا، راجہ ریاض، نور عالم سارے کٹھے ہو گئے، اور ایک ہفتے نے وچ پوری ایک دوسروں کے قتلوں کے دشمن وہ اکٹھے ہو گئے، اور جو ہے نا حکومت گراؤ، چلو جی نو وزیر اعظم آنو، اور پھر ڈر کی وجہ سے لوگوں میں نہ جا سکنا کہ جی لوگ جو ہے نا ماں بہن ایک کریں گے، یہ یہاں پہ یہی چل رہا ہے، ایکسٹینشنیں ایکسٹینشنیں ایکسٹینشنیں۔ آپ لوگ مجھے بھی ایکسٹینشن دیں، چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔